पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम हर गुजरते दिन के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ नित नए इंकशाफात हो रहे हैं। इंटरव्यूज का सिलसिला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। लेकिन इस सब के अंदर आज एक ऐसी खबर सामने आई है और ये खबर जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 ताकतवर शख्सियात के खिलाफ इंतहाई कदम उठा लिया गया है। आपने बहुत बेतहाशा किस्म के इंटरव्यूज देखे, सदाकत अली बासी, उस्मान डार, शेख रशीद, उसके बाद जनाब अली नवाज जवान इस्तेकाल पाकिस्तान पार्टी में चले गए, खावर मानिका का इंटरव्यू। लेकिन अब की बार जो इंकशाफात हुए हैं, जो एक खुफिया इंटरव्यू लीक हो चुका है जिसको मुनासिब वक्त पर लीक होना था, मुनासिब वक्त पर ऑन एयर होना था, अब वो वक्त से पहले सामने आ चुका है। और 3 ताकतवर शख्सियात कौन सी हैं जिसके खिलाफ अब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इंतहाई कदम उठा लिया है और किस तरह से अब जनाब ये सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ, DGI और DGC ISI फैसल नसीर साहब ने कमाल कर दिया है। ये क्या वजह है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और नवाज शरीफ की इस वक्त वीडियो भी वायरल हो चुकी है, वो वीडियो मेरे नजर आपके सामने रखनी है। उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है कि आखिर उसकी वजह क्या है वायरल करने की, वो तमाम डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम बुशरा बीबी के जो साबका शौहर खबर मनिका साहब ने शाहजेब खानजदा साहब को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के बाद बड़ी बहस शुरू हुई कि इमरान खान के जो उनकी जातियात पर हमले होना शुरू हुए सोशल मीडिया पर, और किसी ने शाहजेब खानजदा के जो किरदार कुशी करना शुरू कर दी, कोई खबर मनिका के पीछे पड़ गया। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी शायद उसको कोई देखना भूल गया था। आज इत्तेदाद एहसन साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि खबर मनिका भी चिल्ले वाले मोहल्ले से होकर आया और ऐसे बयान दे डाला, और जब ये मामला पहले उठा तब तो इसने बीवी की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अब वो जब चिल्ले वाले मोहल्ले से होकर आया है तो ऐसे बयान तो बनता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी पर जो भी इल्जामात हैं उसका ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए, जेल में बिल्कुल ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट के बारे में बड़ी गलत फहमी है। एक कागज की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट ने 253 लोगों को सुना दी जिसमें कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। जेल में अंदर भी ट्रायल जितने भी हुए हैं वो माजी का किस्सा है। फेल ट्रायल का प्रोसेस है कि अदालत में आम शहरी को आने की इजाजत हो, इसलिए इमरान खान का ट्रायल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। और अगर आप एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, डयाला से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तक नहीं ले जा सकते, एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो 24 करोड़ कैसे महफूज रहेंगे? ये एक अहम सवाल इत्तेदाद एहसन साहब ने इमरान खान की सिक्योरिटी पर उठा दिया। और उन्होंने कहा कि अगर मुलजिम कहता है कि मेरा ट्रायल ओपन करें तो रियासत के पास इनकार करने का कोई जवाब नहीं है। मिलिट्री कोर्ट अगवा बराए तावान नहीं बल्कि अगवा बराए बयान पर चल रही है। और काजी फायद ईसा भी उमर अता बंदयाल ही निकले हैं, यानी कि वो काजी फायद ईसा साहब जो हैं उस पर भी तीर के निश्तर बरसा रहे हैं कि वो भी इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बेबस है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त इंतखाबी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि फरवरी 2024 में इलेक्शंस हैं, लेकिन अभी कोई भी पार्टी अपना जलसा करता नजर नहीं आ रही। नून लीग ने एक जलसा किया, उसके बाद वो भी खामोश नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा यही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हमें जलसा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन उनको जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी के भी उतनी फ्रीक्वेंसी से आपको जलसे देखने को नहीं मिल रहे। और ये इंतखाबात क्या हो पाएंगे वक्त पर या नहीं हो पाएंगे, इस इंतखाबी मुहिम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पॉलिटिकल डायनामिक्स बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। ये अब किसी कैंपेन पर रिलाय नहीं कर रही। आप जितनी मर्जी कैंपेन कर लें, आप जो मर्जी कर लें, इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बिल्कुल 180 के जाविये पर बदल चुका है। ये 2018 वाली या 13 वाली सूरत हाल नहीं होगी, बल्कि ये एक नया पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो इस सब के अंदर नून लीग और MKM का इलेक्शन 2013 के नताइज पर सीट एडजस्टमेंट पर गौर, 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात है। सिंध में कॉपी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। नून लीग और MKM कमेटी का इस वक्त मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है कि अब MKM जो है वो नून लीग की इत्तेहादी जमात बन गई है। पीपल्स पार्टी ने अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की है, बल्कि दोनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ तीर अंदाजियां, एक दूसरे के खिलाफ बयान जो हैं वो अभी तक जारी हैं। और फिर दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर जो हैं वो जनाब मुंतखब हुए हैं फवाद चौधरी साहब की जगह।
اور انہوں نے نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ شیر افضل مروت جو ہے ان کو آج ہی عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر پارٹی کا سینئر نائب صدر جو ہے مقرر کیا، اور انہوں نے جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے ٹکر نہیں لے رہے، لیکن ان زندگی اور نقصان کی ہم پرواہ بھی ہمیں نہیں رہی۔ عمران خان کا مجھ پر اعتماد ہے جو انہوں نے مجھے پارٹی میں عہدہ دیا، عمران خان نے میری کوششوں کو سراہا ہے جس پر میں مشکور ہوں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں جو حق پر ڈٹے رہیں وہی آگے جائیں گے۔ عمران خان نے مجھے کہا کہ شاید آپ کو پورے ملک میں انتخابی مہم چلانا پڑے۔ اس وقت عمران خان نے شیر افضل مروت کو میدان میں اتار دیا ہے کہ وہ آ کر انتخابی مہم چلائیں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کو انتخابی مہم کو لیڈ کرنے والا اس وقت کوئی لیڈر واقعی نہیں رہا۔ سارے اس وقت چھپے ہوئے ہیں، سارے اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کی گرفتاری نہ ہو جائے، روپوش ہے۔ اور یہ بھی ایک اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے کہ جب الیکشنز کا شیڈیول جاری ہو جائے تو تمام روپوش رہنما سامنے آئیں گے، وہ جیلوں سے بیٹھ کر الیکشن لڑیں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجی بھی پاکستان تحریک انصاف اس پر غور کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن لڑنے کے لیے کوئی ایسا حلقہ چنو کہ تمہیں وقت نہ دینا پڑے اور وہاں سے تم الیکشن کیمپین کیے بغیر الیکشن جیت جاؤ اور پھر دوسروں کی کیمپین تم لوگ رن کرو۔ یہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو ایک وہاں سے بیٹھ کر میسج دیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جناب نواز شریف صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت نواز شریف مری میں موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس میں ان کی پیشی تھی، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ 2 سے 3 پیشیوں کے بعد نواز شریف جو ہے ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر نااہلی نہ ختم ہوئی لیکن ان کا جو پارٹی کا وزیر اعظم تو بننا ہی بننا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جب ان کی پارٹی کا کوئی وزیر اعظم بن جائے گا تو ان کے صدر کی جانب سے نواز شریف کے لیے عام معافی کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی نااہلی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس پر جو ہے وہ کام جاری ہے، لیکن جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مری سے الیکشن لڑیں، اور ان کو بہت سارے مقامی رہنماؤں نے یہ جو ہے مشورہ بھی دیا۔ آج نواز شریف صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جیسے عمران خان جو ہیں وہ کسی زمانے میں کیا کرتے تھے، اور وہ آزاد تھے، وہاں پر ہاتھ لوگوں کو جو ہے وہ ہلاتے تھے، ان کے لیے بڑی عوام سڑکوں پہ آپ کو نظر بھی آتی تھی کہ جس گلی سے عمران خان گزرتا تھا اس گلی میں عوام کا جمع غفیر بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج اس کے برعکس نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ گاڑی میں نکلے، مریم نواز کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور جناب مری کا یہ عالم ہے، یہاں پر نواز شریف صاحب کا بڑا ہولڈ بھی رہا ہے کسی زمانے کے اندر۔ تو وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ویڈیو شیئر کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہیں جبکہ مریم نواز ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہیں، جبکہ گاڑی میں پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب بھی موجود ہے۔ نواز شریف بتاتے ہیں کہ میں اور کلثوم اس سڑک پر مری سے پیدل آتے تھے، ہم مری سے چھانگلا گلی میں اپنے گھر میں پیدل آیا کرتے تھے، ہم بہت تیزی سے چڑھتے تھے اور گھر تک پیدل جاتے تھے۔ مریم نواز لوگ پیچھے سے کھانا لے کے جاتی تھی، اور نواز شریف بتاتے ہیں کہ یہاں ایک جگہ ہے کالی مٹی جہاں پر کلثوم نواز کی خالہ رہتی تھی۔ نواز شریف اور مریم نواز اس موقع پر موجود لوگوں کو بھی ہاتھ ہلا کر سلام کا جواب دیتے رہے۔ تو یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں کہ نواز شریف کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس کے بعد جو عوام آس پاس کھڑی ہوئی ہے وہ کوئی زیادہ تعداد میں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ جس طرح سے ایک لیڈر کا شان پروٹوکول ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کو پسند کرنا چاہیے، اس طرح سے نواز شریف کی جو وطن واپسی اور پھر ان کی خاموشی، یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے اس وقت کوئی یہ خاموشی جو ہے وہ بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب وہ سیاست چھوڑ چکے ہیں، مزاحمتی سیاست انہوں نے چھوڑ دی ہے، انہوں نے عوامی سیاست جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کے اندر نہیں نکل رہے، جلسے نہیں کر رہے، جلوس نہیں کر رہے، ورکر کنونشن نہیں کر رہے، جب سے پاکستان سے واپس آئے ہیں، اور پیچھے بیٹھ کر یہ مفاہمتی پالیسی کی جانب جو ہے زیادہ توجہ ان کی مرکوز نظر آ رہی ہے۔ لیکن جناب دوسری جانب جو اب تک کا سب سے اہم ترین انٹرویو لیک ہو چکا ہے، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اور القابر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس میں وہ جا کر کوئی پریس کانفرنس کر دے، وہ تیار ہو گئے۔ اور ذرائع نے بتایا کہ یہ انٹرویو جو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے خبریں آپ سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، یہ انٹرویو جاوید چودھری کے حق میں آیا۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے ان کا انٹرویو جو ہے ریکارڈ کیا ہے، جو مناسب وقت پر آن ایئر کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جاوید چودھری صاحب نے مبینہ طور پر، میں الزام نہیں لگا رہا، مبینہ طور پر انہوں نے جناب یہ ان کا انٹرویو میرے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ اب اس انٹرویو کو ریکارڈ کرنے کے بعد یہ انٹرویو وقت سے پہلے لیک ہو چکا ہے۔ اس انٹرویو میں 3 بڑی طاقتور شخصیات کے خلاف طبل جنگ بجا ہے، ان پر الزامات لگے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ انکشافات ہوئے ہیں، اور تیسرا جو کمال ہوا ہے وہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ جناب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب
جو انٹرویو ہوا ہے اس کے متعلق انٹرویو لینے والے نے ہی اس کے حوالے سے اہم ترین انکشافات کیے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جاوید چودھری نے ملک ریاض کے دھماکے دار انٹرویو کے حوالے سے پھیلی کلاس لڑائی کو خاتمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ملک کے وزیر اعظم سے اس بارے میں ملک ریاض سے، یعنی کہ میں نے ملک ریاض سے، یا آپ نے غور کرنا ہے، اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے نہ تصدیق کی نہ ہی تردید کی، یعنی کہ یہ انٹرویو جاوید چودھری صاحب نے ملک ریاض صاحب کا نہیں کیا جو سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے، یہ چیز کلیئرٹی ہے۔ لیکن جاوید چودھری صاحب کے جو ان کے لیے بھی ایک انٹرویو تیار ہے، وہ بھی کسی کا انٹرویو کریں گے، یہ ہمارے پاس خبر موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ تردید کی نہ تصدیق کی، بلکہ ممکنہ طور پر کچھ باتوں کا ذکر کروں گا یا ریکارڈ کروا چکا ہوں، یہ انہوں نے ملک ریاض صاحب نے اپنی بات ہم تک پہنچائی۔ اور جاوید چودھری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ایک ویڈیو میں بتایا کہ ملک ریاض اس انٹرویو میں کون کون سی باتوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ صحافی نے کہا کہ ملک ریاض نے پہلی مرتبہ زبان کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، یا انہوں نے زبان کھول لی ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں، اور کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، تاہم ملک ریاض سے رابطہ کیا تو انہوں نے نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے، اور ملک ریاض کا انٹرویو 3 چیزوں پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کی مد میں عائد کیے جانے والے 460 ارب کے جرمانے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کیا کردار تھا، یعنی کہ سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے خلاف یہ انٹرویو جو ہے الزامات کی بچھاڑ اس پر کی گئی ہے، اور انہوں نے ملک ریاض سے کیا مراحت حاصل کی ہیں ثاقب نثار نے، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ طاقتور شخصیات، وہ گند صاف کرنے کا وقت آیا ہے، یعنی کہ اب جھرلو پھر رہا ہے، اب جناب یہ گرینڈ آپریشن کلین اپ آپریشن شروع ہوا ہے، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی اعلان جنگ ہوا ہے۔ اب ایک شخصیت کی یہاں پر بات ہوگی ہے، اب دوسری شخصیت جو ہے وہ کون ہے؟ 2014 میں عمران خان کے دھرنے میں ملک ریاض کا کیا کردار تھا؟ یہ دھرنا کس کی پلاننگ تھی؟ ظاہرہ عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، تو یہ انٹرویو جو ہے وہ جناب 2014 میں اس میں انکشاف ہوا کہ عمران خان کے اس دھرنے کے پیچھے کون تھا، ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ ذکر ہے۔ اور تیسری شخصیت عمران خان صاحب خود ہیں، ماسٹر مائنڈ کا ذکر ملک ریاض اور جناب عمران خان صاحب خود اور ثاقب نثار صاحب، اور جو خوراک ادائیگیوں کے لیے رقوم اور پیغامات کہاں سے آتے تھے، اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جاوید چودھری نے کہا کہ اس دھرنے کے دوران ملک ریاض نے نواز شریف کو پیغام پہنچایا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا چھٹی لے کر ملک سے باہر چلے جائیں، اور انٹرویو میں پہلی مرتبہ یہ تمام چیزیں بھی تفصیلات سے بتائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض نے انٹرویو میں کھل کر بتایا ہے کہ عمران خان کے دور میں کس کا کیا کردار تھا، یعنی کہ سابقہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان پر بھی الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ بقول جاوید چودھری کے مبینہ طور پر کس کے کہنے پر انہوں نے نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقاتیں بھی کروائی تھی۔ اس دوران کچھ اداروں کو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور ملک ریاض نے اس دونوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا۔ اور جو جاوید چودھری صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھماکہ خیز انٹرویو پاکستان میں تہلکہ مچا دے گا، تاہم اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انٹرویو کس وقت نشر کیا جائے گا، اور اطلاع مکمل طور پر درست ہے کہ ملک ریاض کا یہ انٹرویو ریکارڈ کروا دیا گیا ہے، یا صرف ابھی مواد تیار ہوا ہے، انٹرویو بعد میں کروایا جائے گا۔ یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب یہ انٹرویو جو ہے اس نے اس وقت جناب دھجیاں جو ہیں وہ اڑا کر رکھتے نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور پاکستان زندہ باد۔